बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 जनवरी को अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में हुकूमत को दिए थे। उसके बाद हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने ये कहकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि क्योंकि PTI ने ये जो तहरीरी मुतालबात हैं ये पहले मीडिया को दे दिए तो इसलिए हमें भी जवाब देना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद हम टाइम लेकर 7 दिन का इसके जो तहरीरी जवाब है वो PTI को देंगे। अब मुज़ाकराती जो कमेटी है हुकूमत की, उसका इजलास कल भी हुआ, आज भी हुआ, कल भी होगा, जुम्मे को भी होगा, और अब ये कहा जा रहा है कि 28 जनवरी को इसका बाकायदा तहरीरी जवाब जो है वो दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इरफान सिद्दीकी साहब ने आज क्या बताया, उनसे ख़ासकर जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, वो सुनते हैं पहले। तफसील के साथ हमने उन सारी जो डिमांड्स हैं उन पे असर नौ गौर किया है, लीगल मुशावरत ली है, और इंशाल्लाह कल भी मीटिंग होगी और फ्राइडे को भी होगी, और ये तय हुआ है कि 28 को इंशाल्लाह हम अपना तहरीरी जवाब जो है वो जिस तरह उन्होंने एक बाज़ाब्ता मीटिंग के अंदर हमारे हवाले किया था 16 तारीख को, इसी तरह हम 28 को उनके हवाले। तो सर जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा है? नहीं बनने और बनने का सवाल अभी हमने तय नहीं किया, इसीलिए डेलिब्रेशंस हो रही हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब जो हैं वो किन अल्फाज में इस पर बात कर रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लीजिए। हमने वाज़े तौर पे बावर कराया हुकूमत को कि या कमीशंस 9 मई के और 26 नवंबर के नहीं बनेंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। शामी साहब, फ़ैसला आ गया, सज़ा हो गई, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब कौमी असम्बली का इजलास होता है, कल भी हंगामा आराई हुई, वज़ीर आज़म ने तकरीर करनी थी, नहीं की, आज भी हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर ऐसा ही माहौल देखने को मिला। ऐसे में हुकूमत जो मुज़ाहरा कर रही है तहम्मुल का, बज़ाहिर लग रहा है कि हाँ जी हम तो तहरीरी जवाब देंगे, लेकिन जो अपोजिशन है PTI है वो आपको क्या लगता है कि बहुत जल्दी में है? पहले तो यह कि जो कौमी असम्बली में या पंजाब असम्बली में हंगामा हो रहा है उसका तो मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं, तो सज़ा हुई है तो उस पर हंगामा हो रहा है, अपना दिल ठंडा कर रहे हैं या हल्का कर रहे हैं। तो कौमी असम्बली में तो इस तरह के हंगामे होते रहते हैं। अच्छा। और दुनिया की असम्बलियों में भी होते रहते हैं। तो मेरा ख्याल जब कोई थोड़ी बहुत थकावट हो जाएगी, अच्छा, तो कुछ धीमे पड़ जाएंगे। अच्छा, तो वो तो एक मामला अलग है। लेकिन जहाँ तक कमीशन का ताल्लुक है, ये जो हमारे उमर अयूब साहब हैं, ये सेक्रेटरी जनरल नहीं, ये तो सेक्रेटरी जनरल तो सलमान राजा हो चुके हैं, ये तो कायदे डिफेक्टो। हाँ जी। लेकिन जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके तर्जमान जो थे PTI के, वो तो हामिद रज़ा साहब हैं। खान साहब ने उनको मुकर्रर किया। बिल्कुल। तो मुज़ाकरात के सिलसिले में जो बात भी करनी है वो हामिद रज़ा को करनी चाहिए। सर वो भी कुछ मिलती जुलती बात ही कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, लेकिन बात तो उन्हें करनी चाहिए ना। तर्जमान सुनाएं सर जरा, उन्होंने हाँ, दिखाइए जी। हामिद रज़ा साहब जो हैं वो क्या कह रहे थे। हुकूमत अब वाज़ह तौर पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान नहीं करती तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। मैं कैटेगोरिकली ये बात अर्ज कर रहा हूँ जी। जो बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है वो इमरान खान साहब ने भी उसका वाज़ह तौर पर ऐलान कर दिया कि वो मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर साहब ने खुद भी कह दिया। एहतजाज ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है। नहीं, मौक़िफ़ तो हमारा सारों का यही है कि हुकूमत के बस में कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन यही कह रहे थे 9 माह से कि सिलसिला सारा हमारे कब्ज़े में है, इख्तियारात हमारे पास हैं, फ़ैसला साज हम हैं, फ़ैसला हम करते हैं। आप सियासत को उस हद तक ले जा चुके हैं जहां पर अब सियासत नहीं रही बल्कि ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील हो चुकी है। हुकूमत में आने के बाद उन तमाम ट्रस्टों का हिसाब होगा जहां से लोग ट्रस्ट का नाम बनाकर ज़ाती माली मुनाफे हासिल करते रहे। ये भी यही कह रहे हैं शायद साहब, जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा, चौथी मीटिंग नहीं होगी। तो वो भी वही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 28 जनवरी तक कमीशन नहीं बनता तो PTI मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगी। बिल्कुल। जब इरफान सिद्दीकी साहब तो कह रहे हैं कि भाई हमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। जी हाँ। और 28 जनवरी को जो मुलाकात होगी उसमें हम अपनी पोजीशन वाज़े करेंगे, कमीशन बनाना है या नहीं बनाना है, या उस पर उनके एतराज़ात क्या हैं और उसमें मुश्किलात क्या हैं,
جس کا جواب ان کو چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ مناسب بات ہو کہ 28 جنوری کو ملاقات کر لیں اور حکومت کے اعتراضات سن لیں, کیونکہ اگر وہ گھر بیٹھ کر بائیکاٹ کر دیتے ہیں تو پھر تو بات چیت ٹوٹ جائے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ مذاکرات کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے؟ تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ احتجاج کا آپشن کہہ رہے ہیں نا سر, کہ نہیں ہوگا تو پھر ہم احتجاج کریں گے. پھر احتجاج کر لیں, پھر سڑکوں پہ آئیں گے, پھر ہنگامہ کریں گے, یا عدالتوں میں جائیں گے. پرانی روش نہیں, عدالتوں میں پہلے کیا حاصل ہوا؟ سڑکوں پر آ کر پہلے کیا حاصل ہوا جب ہوگا؟ ہاں جی, 9 مئی ہوا اور 26 نومبر ہوا. اور پیچیدہ ہوئی نا صورتحال. بالکل. تو ٹھنڈے دل سے غور کر لینا چاہیے خان صاحب کو بھی, ان کے رفقا کو. باقی تو پھر ظاہر ہے کہ اپنی اپنی سیاست ہے, ان کو کوئی روک تو نہیں سکتے ہم, لیکن یہ ہے کہ وہ جو ماضی کے واقعات ہیں ان کا بھی تجزیہ کر لیں اور مستقبل کی جو صورت گری ہے اسے کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں. بات چیت جو ہے جب شروع ہوئی ہے تو اتنی آسانی سے اس کو نہ توڑا جائے, اور کوشش کی جائے کہ وہ آگے بڑھے. صحیح ہے. اور جو بھی نتیجہ نکلے اس میں اتنی جلد بازی کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا سر, آج عرفان صدیقی صاحب تھے, نوید قمر صاحب تھے, مذاکرات علیم خان صاحب, خالد مخصی, اسحاق ڈار صاحب, رانا ثناء اللہ, اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی وہاں پر تھے قانونی, کیونکہ انہوں نے ظاہر ہے وہ دینی تھیں اپنی فائنڈنگز. اچھا, اس میں اعجاز الحق صاحب بھی تھے سر, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. کہاں تھے اعجاز الحق صاحب؟ سر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کمیٹی میں. جی ہاں. یا صادق صاحب سے ملاقات؟ جی ہاں سر, جو یعنی کہ جو مذاکرات, یعنی کہ آج جو کمیٹی بیٹھی ہے نا اس میں وہاں پر موجود. یعنی سرکاری کمیٹی؟ سرکاری کمیٹی, ایگزیکٹلی. اعجاز صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. جی شامی صاحب, ماشاءاللہ. آپ بتائیے کہ آج آپ نے کیا طے کیا, کیا مشاورت ہوئی آپ کی کمیٹی میں, آگے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے خوش آئند ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور لوگوں کے اندر اس کے بہت ہی دلچسپی ہے. میں نے ایسی دلچسپی کسی اور ایشو میں نہیں دیکھی جتنی کہ اس کے اندر, مطلب اندرون ملک اور بیرون ملک سے. اب پچھلے 2 دنوں سے جو ہے نا وہ اس کے لیگل پہلوؤں پہ غور کرنے کے لیے ایک تو کل میٹنگ ہوئی تھی اور ایک آج ہوئی ہے, کہ دیکھا جائے کہ کس طریقے سے جو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز ہے, چارٹر آف ڈیمانڈز, اس کو آگے کس طرح لے کر جایا جا سکتا ہے. تو ابھی جو میٹنگز ہیں وہ جاری ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پرسوں ایک اور میٹنگ ہوگی, کل یا پرسوں, اور پھر اس کو حتمی جواب جو ہے وہ پھر تیار کیا جائے گا. عمر ایوب صاحب اور حامد رضا تو کہہ رہے ہیں کہ اگر 28 تاریخ تک اعلان نہیں ہوگا کمیشن کا تو ہم مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گے. چوتھی میٹنگ ہی نہیں ہوگی. میٹنگ نہیں ہوگی, پھر یک طرفہ رہ جائے گی آپ کی بات چیت. دیکھیں, جب تک شامی صاحب میٹنگ نہیں ہوگی تو وہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے اس کا ایک جواب جو تیار کیا جا رہا ہے وہ ان کو کہاں پر پیش کیا جائے گا؟ کوئی اخبارات کے اندر نہیں دیا جائے گا, پبلک نہیں کیا جائے گا, وہ انہیں کو دینا ہے, میٹنگ کے اندر دینا ہے. دیکھیں, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کبھی بھی ڈائیلاگ ہوتے ہیں اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں لگائی جاتی, کوئی ڈیڈ لائنز نہیں دی جاتی. اگر آپ نے واقعی کھلے ذہن سے مذاکرات کرنے اور آپ کی نیت جو ہے وہ مذاکرات کے لیے صاف ہے اور تیار ہے آپ, اور اگر آپ ڈیڈ لائن لگائیں گے تو پھر کہہ دیں ہم اگلی میٹنگ میں نہیں آ رہے, تو میٹنگ نہیں ہوگی. پھر یہ تو اب ان پہ ہے نا. کمیٹی سب سے پہلے پی ٹی آئی نے اور اپوزیشن نے بنائی, اس کے بعد جو آپ نے ابھی کہا حکومتی سرکاری کمیٹی بن گئی. اب سرکاری کمیٹی کی اور ان کے بڑے اچھے ماحول میں 3 میٹنگز ہو چکی ہیں اور اب چوتھی میٹنگ ہونی ہے. اگر پہلے سے ہی کہہ دیں گے کہ نہیں جی ہمیں تو یہ کہا جائے تو ہم کریں گے اور یہ کہا جائے تو ہم نہیں کریں گے, وہ بیٹھے بات سنیں, وہ کہیں جی کہ کمیشن بنا رہے ہیں تو اس کے کیا آؤٹ لائن ہوگی, اور اگر کمیشن نہیں بن سکتا تو کیا وجوہات ہیں کہ کیوں نہیں کمیشن بن سکتا. آپس میں بیٹھیں گے تو یہ باتیں ہوں گی نا آپس میں. تو یہ کہیں جی کہ آپ کمیشن بنا دیں اور قانونی طور پر آپ کمیشن نہیں بنا سکتے, فرض کریں دونوں کمیشن نہیں بن سکتے, یا یہ کہ کسی ایک پہ بن سکتا ہے 26 نومبر پہ اور 9 مئی پہ نہیں بن سکتا, یہ اس پہ غور ہے. ابھی تک کمیٹی کے اندر بات نہیں ہے, لیکن میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, اس کے باوجود کہ بھائی پبلک بڑی انٹرسٹڈ ہے اس میں, کہ جو کیسز, پہلی بات تو انہوں نے پوائنٹ نمبر 1 کہ کیا حکومت اور اپوزیشن مل کر یہ طے کر سکتی ہے کہ فلاں 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 ججز جو ہے وہ کمیشن کے اندر ہوں. تو میرے نزدیک وہ نہیں آپ کر سکتے. آپ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے
कहना पड़ेगा जी आप एक कमीशन बना दें, पर उनकी मर्जी है कि वो जिसको भी बिठाएं ना बिठाएं। दूसरी बात जो है वो बड़ी अहम है, जिस पे ये थोड़ा मुझसे थोड़ी नाराजगी का भी इजहार करते हैं कि क्या जो केसेस सब जुडिस हैं उन पे कमीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो क्योंकि अगर आप एक केसेस के ऊपर एक और बड़ा अदालत बैठा देंगे तो नीचे के केसेस जो है वो मुतासर होंगे उससे। तो ये चीज़ें जो है इस पर गौर किया जा रहा है। आज भी गुफ्तगू हुई है, कल मजीद इसके पहलू जो है उनको देखा जाएगा या परसों, और फिर हतमी जवाब जो है वो तैयार किया जाएगा इसको। तो एजाज साहब, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई ट्वीट आ गया फिर क्या होगा? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्वीट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। उनको कहेंगे कि आप मुज़ाकराती कमेटी में एक गारंटर बनकर आ जाएं, और अगर आप कोई गारंटी दे देते हैं तो मामला तो और आसान हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई यही कहता है कि इनकी गारंटी कौन देगा। तो अगर वो गारंटर बनकर आ जाते हैं, जैसे माजी में सऊदी गारंटर बने या कोंडोलीसा राइस गारंटर बनी, तो फिर मामला जो है वो ज़्यादा आसानी से आगे चलने शुरू हो। मगर किस चीज़ की गारंटी चाहिए आपको? नहीं, हमें तो नहीं गारंटी चाहिए। मैं तो वैसे ही क्या खामोशी इख्तियार करने की? जो नेगोशिएशंस माजी के अंदर हुए हैं उनके अंदर कोई ना कोई गारंटर जरूर था। ठीक, तो इनके अंदर भी अगर कोई गारंटर बनना चाहे, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ये तो नहीं कह सकता जी कि फलां शख्स को आप निकाल कर यहाँ पर बिठा दें। वो तो यही कहता है अच्छा इस शख्स को मैं अपने पास ले जाता हूँ, आपकी इजाजत है। इससे ज्यादा वो क्या करेंगे ट्वीट कर। उन्होंने तो जो कैपिटल हिल पे हमला करने वाले थे वो सारे माफ कर दिए, 1500 लोग रहा कर दिए। वो कहेंगे भाई जिस तरह मैंने माफी दे दी है आप भी माफी दे दें, हम माफी का ऐलान कर दें। ये इस पे गौर जरूर होना चाहिए, और ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इक़दाम है जो उन्होंने चंद इक़दाम किए हैं 24 घंटे के 48 घंटे के अंदर अंदर। उनमें से ये भी एक इक़दाम है, और भी बहुत से मजीद उन्होंने इक़दाम किए, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। तो आप क्या तवक्को है आपको उनसे गजा के हवाले से? तवक्को देखिए ना, तवक्को तो अपने ऊपर रखनी चाहिए ना, किसी से बाहर वालों से तो तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस दिन खान साहब पीटीआई नहीं, जिस दिन खान साहब सोचेंगे कि हाँ अब वक्त आ गया है कि मैं बातचीत करना चाहता हूँ और जो है ये हतमी शक्ल पर पहुँचे हमारी बात, तो फिर फौरी तौर पर हो जाएगी। अगर आपको याद होगा कि हमने कब मुज़ाकरात शुरू किए थे नवाज शरीफ साहब के साथ, और फिर आखिर में जब उन्होंने तय किया तो मामला फौरी तौर पर जो है वो सही हो गए थे। ठीक है। अच्छा एजाज साहब, ये भी बता दीजिएगा कि हम देख रहे हैं 2 दिन से बड़ा शदीद एहतजाज हो रहा है और बड़े अजीब व गरीब नारे जो हैं वो लगाए गए हैं। वज़ीर आज़म साहब पे तनकीद की गई है, अपोजिशन लीडर जो हैं वो उसमें शामिल हैं। तो क्या ये चीज़ डिस्कस हुई इस इजलास में कि एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इतना सख्त लहजा सख्त ज़बान जो है उसका इस्तेमाल करें, या बिल्कुल भी इस पर डिस्कशन नहीं हुई? देखिए ना, ये अपोजिशन के टैक्टिक्स होते हैं। हमने भी अपोजिशन के अंदर बहुत कुछ किया है, इसी तरह कार्ड भी लिखवा के लाया है, शोर गुल भी किया है, सदर की तकरीर के अंदर चूड़ियाँ भी ऊपर फेंकी गई थी। तो ये मतलब एक अपोजिशन का एहतजाज करने का तरीका होता है। अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो उनको कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन उनको खुद ये सोचना पड़ेगा कि हमारा एहतजाज क्या हमें बेहतरी की तरफ ले जा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, जो राय ली जाती है, ज़ाहिर मुशावरत होती है तो वो कंसेंसस होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों का क्या इस कमेटी में ये समझना है कि कमीशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अभी उस स्टेज पे तो नहीं आया कि कमीशन के अभी लीगल नुक्ते जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन जितने लोग मैं जानता हूँ जो कमेटी में बैठे हैं, हर कोई चाहता है कि मुज़ाकरात आगे बढ़े। तो आज इस वजह से नहीं आए कि आज़म रज़ीद तारड़ साहब थोड़ा लेट आए थे इजलास में, डिस्कशन नहीं हो सकी? डिस्कशन बहुत मुख्तसर सी हुई थी, और क्योंकि वो लेट आए थे, और कल भी जुडिशल कमीशन का इजलास है, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के जजेस का तयन किया जाएगा, तो इसलिए जुमे को मेरे ख्याल में जो है वो अब मीटिंग होगी। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद। अपुर है, उसका गला भी अपना है, अच्छा, उसके हाथ भी अपने हैं, तो उसमें क्या आपको क्या एतराज? सर गर्दन तो दूसरे की है ना, गर्दन तो वजीर आजम की है ना, उस पर गर्दन तो नहीं हाथ रख सकते ना वो तो मुहावरे में दबोच रहे हैं ना, तो मुहावरे में तो दबोचने का हक हासिल है। अच्छा, और देखिए ये तो गला जो है, आप देखिए ये जो गला भी अल्लाह ताला की कितनी देन। हमारे बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, मौलाना फजलुर रहीम साहब जामे अशरफिया, जी हाँ, क्या किरत थी उनकी, क्या कुरान पढ़ते थे माशाल्लाह। अच्छा, और जब भी मिलते मैं कहता सूरह रहमान सुनाए। अच्छा, और अब उनका गला जो है
اس میں تکلیف ہوئی, بیٹھ گیا. اب وہ زبانی یہ لکھ کے بات کرتے ہیں, اچھا اور علاج ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو صحت جلدی عطا ہو اور ان کا گلا جو ہے بحال ہو جائے اور ہم پھر ان سے قرآن سن سکیں. تو یہ گلا جو ہے اس کو بھی سنبھال کے رکھنا چاہیے. گلے سے گلا کم کرنا چاہیے. ہاں, گلا اپنا ہی گلا جو ہے نا, اپنا گلا دبوچیں گے اور اس کو پھاڑیں گے تو پھر کیا حاصل ہوگا آپ کے. سر جو اپنے شاعر نے کیا کہا ہے, اپنے ہی دل کو مار لیا مار مار کے, دیکھے تو کوئی جبر میرے اختیار کے. اچھا, اپنے ہی, ٹھیک ہے. اچھا سر, وہ جو بھی حامد رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ سیاست جو ہے وہ اب سیاست نہیں رہی, ذاتی دشمنی میں بدل گئی ہے. دنیا کے ٹرسٹ جتنے ٹرسٹ ہیں نا ان کی ہم جانچ پڑتال کریں گے. حکومت کو کر لیں, حکومت کو حق حاصل ہے ہر ٹرسٹ کی جانچ پڑتال کرنے کا. اس سے جو آپ کا ٹرسٹ ہے نا وہ اس کا اس معاملہ کا, اس سے تو اپنا معاملہ آپ لڑیں. جتنے کیوں ایک خامخواہ ایک تیلی رے تیلی تیرے سر پہ کولو وہ والی بات نہ کریں. حامد رضا جو ہیں وہ بڑے اچھے عالم دین ہیں, بڑے باپ کے بیٹے ہیں, منطق اور پڑھے ہوئے ہیں, تو ان کو چاہیے منطق ہی بات کیا کریں. آپ جتنے ٹرسٹ دنیا جان کے, اب اصل تو ٹرسٹ یہ ہے نا القادر ٹرسٹ ہے نا. ہاں جی سر, میں اس پہ آ رہا ہوں, اس پہ بڑے اہم بات کرنی ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے. سعد رفیق صاحب نے سر آج ایک تجویز دی ہے, وہ ذرا سن کیا فرمایا, دکھائیے جی. مذاکرات اچھی چیز ہے, اس سے راستے نکلتے ہیں. میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ راستے بند کرنے سے راستے بنانا بہتر ہے. ایک دوسرے کو راستہ دینا پڑے گا, راستہ لینا پڑے گا. ملک تو اسی طرح چلتے ہیں, نظام بھی اسی طرح چلتے ہیں. مجھے معلوم نہیں ہے, جب کوئی جیل چلا جاتا ہے میں اس کے بارے میں اوائڈ کرتا ہوں بات کرنے کے بارے میں. تو اب جب کہ وہ امریکہ کے صدر بن گئے ہیں, الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی باتیں اور ہوتی ہیں. جب وہ الیکشن گزر جاتا ہے اور اگر وہ پاور میں آ جائے اس کے تقاضے اور ہوتے. اب یہ نئے امریکن پریزیڈنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ معاذرائی کرنی ہے یا امن کا پیغام دینا ہے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. وہ تو ابھی دیکھیں نا, ابھی تو غیر قانونی جو تارکین وطن ہیں ان کے پیچھے تو وہ پڑ چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, اور ہاں اور ان کا تو ایگزیکٹو آرڈر ہو چکا. اور جو پیدائشی شہریت ملتی ہے, وہ بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے امریکہ میں, اب ایک برسوں پرانی روایت ہے, جو بچہ پیدا ہوتا ہے امریکہ میں وہ امریکہ کا شہری ہوتا ہے. بالکل. اور آپ اس کو بھی ختم کر رہے ہیں. لیکن سر اس کے خلاف تو بہت سے لوگ وہ عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں, وہ ظاہر ان کا حق ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آج ایک چرچ کی سروس تھی, اس میں خاتون بشپ جو تھیں جی, انہوں نے جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کا مقدمہ پیش کیا. کہا کہ یہ تو غیر قانونی جو ہے تو ہو سکتے ہیں لیکن ٹیررسٹ نہیں ہیں, ان کے معاملے پہ رحم دلی سے غور کرنا چاہیے. تو ٹرمپ تو بھڑک اٹھے, انہوں نے کہا یہ کیا سروس ہوئی, یہ تو لیفٹسٹ ہے اور بڑی انتہا پسند ہے جو ہے, اور یہ تو اپنی پالیٹکس کر رہی ہے. تو وہ اب یہ تو جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کے پیچھے تو وہ پڑیں گے, اور ایک میرا خیال ہے امریکہ میں ایک شغل لگا رہے گا. اچھا. اور ان لوگوں کے لیے مشکل ہوگی. اب جن انڈیا کے بھی بہت سے تارکین وطن یعنی ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی ہیں, ہاں جی, اور دوسرے کئی ملکوں کے بھی ہیں, کچھ نہ کچھ پاکستان کے بھی ہوں گے. دوبارہ ان کو اب بوریا بستر باندھنا ہوگا اور واپس آئیں, اور قانونی ذریعے سے, کیونکہ وہاں امریکہ میں ایک کم و بیش کانسنسس ہے کہ لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے ان کے ملک میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو تو سپورٹ حاصل ہوگی ان کو امریکن سوسائٹی. سر وہ میم چل رہی تھی نا کہ اسٹیچو آف لبرٹی, ٹک ٹاک کریں نا, ٹک ٹاک جو ہے 50% امریکہ کو دے دی جائے. ہاں جی, کوئی امریکن خرید لے, 75 دن دے دیے ہیں کہ جی اس میں فیصلہ کر لیں, تو پھر ہم اس کی اجازت دیں گے, کیونکہ بلینز آف ڈالرز اس کے جو ریونیو کما رہا ہے تو اس میں اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں سر. لیکن زیادہ مسئلہ تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیٹا پروٹیکشن کا ہے نا, کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے امریکیوں کا وہ جا رہا ہے چائنا کے پاس, تو اس کو بھی سیکیور کرنا ہے. اب وہ تو مطلب بعض کام تو وہ جلدی میں کر رہے ہیں اور لٹ گھماتے جائیں گے. سر وہ ایک میم چل رہی ہے اسٹیچو آف لبرٹی سامان پیک کر کے تو وہ روانہ کی, جس سے پہلے کہ میں نکال دی جاؤں تو میں خود ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو آزادی اظہار پر قدغنے ختم کر دیں گے, سینسرشپ ختم کر دیں گے. فرانس سے آئی تھی نا اسٹیچو آف لبرٹی, جو دعویٰ تو ان کا یہ ہے کہ آزادی دیں گے, یہ نہیں کہہ رہے آزادی لیں گے. اچھا, ہمارے یہاں سر آزادی کی کچھ اور ہی بات ہو رہی ہے. آپ کے یہاں تو آزادی جو ہے ماشاءاللہ, اب وہ پیکا ایکٹ جو ہے, جی ہاں سر, اس میں ترمیم ہو رہی ہے. 5 سال فیک نیوز پر 5 سال سزا ہوگی فیک نیوز دینے والے کو. پیکا جو ہے الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, جی ہاں, پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ. ایگزیکٹلی. تو اب یہ میرے خیال 2016 میں بنا تھا قانون, جی,
اب اس میں ترمیمیں ہو چکی ہیں. ہاں جی, ہم ایک ترمیم کرتے ہیں, کبھی دوسری ترمیم کرتے ہیں. ابھی اخبار نویس جو ہے اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. پی ایف یو کے ریزولوشن میں دیکھ رہا تھا, وہ اس کو اس کی مذمت کر رہے تھے کہ ترمیمیں ہمیں منظور نہیں ہیں, تو ٹریبونلز بنیں گے, اس کے تحت وہ فیصلے کریں گے. بھئی اگر تو یہ سوشل میڈیا تک محدود ہوں, پھر تو میرا خیال ہمیں پرنٹ والوں کو اور الیکٹرانک میڈیا کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور سوشل میڈیا کی اپنی دنیا ہے, اس کو اپنے طور پہ ڈیل کر لیں. لیکن ایک تو مصیبت یہ ہے نا کہ ایک تو اس کے پاس تفتیش کار جو ہیں وہی سکلڈ نہیں ہے, ٹرینڈ نہیں ہے, پراپرلی ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایف آئی اے کو مطلب ایسے لوگ چاہیے, ایسے یعنی ورک فورس چاہیے. سر بھرتی کریں نا اگر ایسے چاہیے. لوگ تو ہیں ہمارے یہاں آئی ٹی کی بات کرتے ہیں تو آفیشلز تو ہیں, باتیں بہت کرتے ہیں, کام کچھ نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں جو حکومت جو ہے ٹریفک رولز نافذ نہیں کر سکتی, وہ پیکا میں کتنی ترمیمیں کر لے. اور وہ جو ہماری مریم بی بی ہیں اور متحدہ عرب امارات کے صدر آئے, ہاں جی, اور ان کی تصویریں جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ ایک تصویریں مسخ کر کے جعلی بنا کے تو ایک پروپیگنڈے کا طوفان اٹھایا گیا بدتمیزی کا. تو اس کے اب ان لوگوں پہ کارروائی ہو رہی ہے, ایف آئی کا ہاتھ پہنچا ہے, اس میں خواتین بھی شامل ہیں, اس میں مرد بھی شامل ہیں. سر اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو ایف آئی حکام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملزمان ہیں ان کو 4 یعنی کہ کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. تصویر بنانے والے جنہوں نے کریٹ کی, شیئر کرنے والے, اسے لائک یعنی کہ آپ بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی آپ کے پاس پیغام ہے آپ نے ہلکا سا لائک بھی کر دیا آپ جو ہے پکڑے جائیں گے, اور کامنٹ کرنے والے, کامنٹ بھی کیا نا آپ نے تو اس پر جو ہے نا وہ مجرم ٹھہرایا تو پھر عدالت میں جب جائے گا. مگر اب یہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے نا, اس پہ تو ہمیں تو ہماری جو میڈیا کی کمیونٹی ہے اس کو تو کوئی پروٹیکشن نہیں دینی چاہیے. اس کو بالکل اس کو کوئی تحفظ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس پہ تو کارروائی ہونی چاہیے, اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں کی عزت سے کھیلنا, لوگوں کو ڈیفیم کرنا, فیک نیوز کے ذریعے یہ فیک نیوز پھیلانا اور تصویریں یعنی ایک بنانا جعلی, یہ ایک جرم ہے. اور کسی کی عزت کو مجروح کرنا یعنی اس کو ڈیفیم کرنا, یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے جس طرح کسی پر گولی چلانا. سر ایک پوسٹ شیئر کی, اب اس کے بعد جس کے خلاف کی ہے وہ بیچارہ لگا ہوا ہے اس کی وضاحتیں دینے کے لیے, کیا کرے, کہاں جائے. اب ہمیں بھی اس کا نشانہ بننا پڑتا ہے. بہت سی چیزیں جھوٹی چلتی ہیں اور چلاتے چلے جاتے ہیں, تردید کرتے ہیں, پھر بات تو ختم ہوتی. مگر میں نہیں کی ہوتی وہ بھی منسوخ کر دیا. مؤثر قانون سازی کی ضرورت ہے اور اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اور ہماری میڈیا آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو بھی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, یعنی غیر سنجیدہ طریقے سے ایکسیپٹ یا ریجیکٹ نہیں کر لینا چاہیے. اچھا سر, آج نا قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل یہ 2024 بھی منظور کیا ہے. اب اس میں جو ہے وہ شزا فاطمہ صاحبہ نے انکشاف کیا ہے کہ سرکاری ادارے جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہونا ہی نہیں چاہتے. وہ کہہ رہی ہیں فیصلہ کریں بھائی رشوت کا بازار ختم کرنا ہے یا نہیں. ان کے پاس سکل بھی نہیں ہے نا, ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں. ان کو سکل یعنی ان کو ٹرین کرنے کی بھی تو ضرورت ہے نا. سرکاری ادارے جو ہیں تو ان میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو آئی ٹی سے یعنی واقف ہوں, اچھا, اس کے رموز و اسرار سے. تو یہ اس طرف بھی شیدہ فاطمہ کو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو لوگ ان کو کورسز کرائیں, جو سرکاری اہلکار ہیں شارٹ کورسز کرائیں تاکہ وہ آئی ٹی فرینڈلی ہو جائیں. ٹھیک ہے, جیسے سندھ کے گورنر جو ہیں وہ اس میں بڑے پیش. بریک لیتے ہیں اور اس کو یہیں سے جو ہے وہ جاری رکھیں گے, بعد کو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. تو شامی صاحب پھر میرا خیال پاکستانی ادارے جو ہیں وہ سارے غیر سرکاری اور سرکاری بس قانون کی حدود میں رہیں, اور پھر ہمیں ایک دوسرے کو آپ دیکھیں. اب ٹرمپ نے آ کے 1500 بندے ایک بجک جنبش قلم رہا کر دیے. اور ہمارے جو بائیڈن ہیں وہ کتنے انہوں نے ہزاروں لوگ ان کو معاف کر دیے, 25,000. اور ہمارے یہاں این آر او ہوا تھا ایک, ہاں جی, ریکنسلیشن جو وہ معاملہ بینظیر بھٹو کے پرویز مشرف, ہاکار مچ گئی. 8,000 چودھری صاحب نے کیا کیا اس کے اندر حرکتیں کی, اور سپریم کورٹ کتنے انٹروین کیا, اور اس کے اوپر کس طرح سے انہوں نے یعنی اچھل کود کی. تو ہمیں غور بھی تو کرنا چاہیے نا. جو آگے بڑھتے معاشرے ہیں نا وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو نا اس میں الجھ نہیں جاتے, آپ آگے بڑھتے ہیں. صحیح, اور لوگوں کے ساتھ معاف کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں نا. چیزیں درست بھی تو کرنی ہیں. معاف نہیں کریں گے, وہ کہتے ہیں نا اگر آپ معاف نہیں کریں گے
تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کیسے کرے گا؟ لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے. اچھا آگے بڑھاؤ ملک کو, یہ لڑائیاں ختم کر دو, یہ دنگا فساد ختم کر دو. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں, کہتے ہیں ہم جمہوری ہیں. کون سی جمہوریت ہے یہ؟ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے, ایک دوسرے کو کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے اور کہتے ہیں ہم جمہوریت. کون سی جمہوریت ہے؟ بہرحال آج ہمارے وزیر اعظم تھے نا وہاں آزاد کشمیر, جی آزاد کشمیر, دانش اسکول کا وہاں بھمبر میں یہ سنگ بنیاد رکھا ہے. جی ہاں سنگ بنیاد, اور کہا ہے کہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ جڑے رہیں گے. بالکل جڑے رہیں گے, کشمیر کے ساتھ جڑے رہیں گے. اور یہ بھی کہا کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل عاصم منیب, جی ہاں, وہ بھی کشمیر کے ساتھ ان کا عزم غیر متزلزل ہے. بالکل غیر متزلزل ہونی چاہیے. پاکستان کا آرمی چیف اس سے یہی توقع ہوگی نا, پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی یہی توقع ہوگی, پاکستان کے اپوزیشن لیڈر سے بھی یہی توقع ہوگی. یہ تو سارے لوگ کشمیر کے ساتھ جڑے رہے نا, اس میں کیا یعنی یہ جڑ کر کوئی ہم پر احسان کر رہے ہیں؟ ان کا فرض ہے جو قومی مقاصد ہیں ان کے لیے ایک ہوں, اس کاز کے لیے تو ایک ہوں. اچھا سر, ایک ابھی تک جو ایک بحث چل رہی ہے, علی ظفر صاحب آج پھر گئے, 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آ چکا, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم جا رہے ہیں کل اپیل لے کے, تو عدالت میں جائیں. وہ کہتے ہیں 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گا, 2 ہفتے میں ختم ہو. ہاں ذرا سنیں, ذرا کیا فرما رہے تھے وہ اس کے علاوہ. این سی اے کو لگا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ آ رہا ہے, ان کو شک ہوا کہ یہ چوری کا پیسہ ہے, تو انہوں نے فریز کر دیا. جب یہ ڈی فریز کیا این سی اے نے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چوری کا پیسہ ان کے مطابق نہیں تھا. ڈرافٹ آج انشاءاللہ فائنل ہو جائے گا اور صبح کل فائل کرنے کا ارادہ ہے, اور انشاءاللہ 1-2 دن میں یہ اس کی سماعت بھی ہو جانی چاہیے. سائفر کیس ختم ہو گیا, توشہ خانہ 1 سسپینڈڈ ہے, عدت کیس بھی ختم ہو گیا. اب ایک توشہ خانہ 2 شروع کیا ہوا ہے, وہ اس کی سماعت, اس کی ٹرائل چل رہی ہے. تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے کے اندر القادر کیس بھی ختم ہو جائے گا اور سسپینڈ ہو جائے گا اس کی کنوکشن اور سینٹنس. اب جو بات عدالت میں کرنی چاہیے وہ میڈیا کے سامنے کر رہے ہیں. علی ظفر صاحب آپ کام عدالت میں کیجئے, یہ زیادہ بہتر ہے. شواہد وہاں دیجئے, وہاں اپنی درخواست دیجئے, اس کی سماعت کر وہ اپنا مقدمہ لڑیے. اب یہ میڈیا اپنا اور ہمارا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے, ماشاءاللہ بڑی بھاری فیس لینے والے وکیل ہیں آپ, بڑے باپ کے بیٹے ہیں, اور بڑے آدمی ہیں, اور سچی بات ہے بڑے ماہر قانون دان ہیں, تو وہاں لڑیے. اب یہ مطلب جو باتیں عدالتوں میں کرنے کی ہیں وہ چوراہوں پہ ہو رہی ہیں, جو چوراہوں پہ کرنے کی ہیں پتہ نہیں وہ کہاں ہو رہی ہیں. سر دوسرے ایک اور وکیل ہیں, وہ بھی جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں, کوئکلی ان کو بھی سن لیں. عطا تارڑ صاحب, سر عطا تارڑ سنائیے جی, دکھائیے جی. یہ ایک ہائیسٹ لیول کا کرپشن کیس ہے. شہزاد اکبر صاحب نے 190 ملین پاؤنڈ کا جو یہ پیسہ ہے جو پاکستانی حکومت کے حوالے کیا گیا, اس کو شو کروایا آفیشیل ڈاکیومنٹس کے اندر, اور حکومت پاکستان کو یہ پیسہ دیا گیا ہے, وہاں سے ضبط کر کے اب یہ بند لفافہ کیبنٹ میں لایا گیا. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, وہ اب اس کو سیرت سے کیسے لنک کر رہے ہیں, اس کا جواب ابھی آنا ہے. کہ یہ مذہب کارڈ اور بار بار کہنا کہ جی ہم سیرت پہ چل رہے تھے. میری دوبارہ گزارش ہے کہ مذہب کو, اللہ رسول کو اس سے باہر رہنے دیجئے اور مذہب کا سہارا مت لیں. آپ اپنی کرپشن کا, اپنی رشوت کا جواب دیں. مذہب کارڈ کا عطا تارڑ صاحب کے لیے بھی وہی مشورہ ہے. اچھا, جو علی ظفر صاحب کے لیے ہے. عدالت کا فیصلہ آیا ہے, اب عدالت میں چیلنج ہوگا, وہاں مقدمہ لڑیے اپنا, ٹھیک ہے نا, اور اپنا جو نقطہ نظر وہاں بیان کیجئے. اب آپ سیاست اپنی جگہ ہے, عدالت اپنی جگہ ہے, تو باتیں عدالت میں ہونے کی ہیں وہاں وہی کیجئے. اور ابھی تو آپ دیکھیے آج جو ہے ہماری جو مریم بی بی ہیں, انہوں نے ایک مائنورٹی کارڈ کیا. ہاں جی, جو ہماری اقلیتیں ہیں, ہمارے ہندو ہیں, سکھ ہیں, مسیحی ہیں, ان کے لیے وہ کارڈ جاری کیا گیا ہے. جو ان کے یعنی ضرورت مند خاندان ہیں, ان کو باقاعدہ اس کارڈ کے ذریعے سے ان کی امداد کی جائے گی, اور ان کو یعنی ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا, اور ان کا ہاتھ پکڑا جائے گا. بڑا اچھا اقدام ہے. اور 10,500 پر فیملی جو ہے سر وہ دیے جائیں گے. 10,500 روپے ہاں جی پر فیملی پر مہینے. ہاں جی, 1,000, یہ 1040 نمبر ہے, اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ 1040 1040. ہاں جی, اس یہ ہیلپ لائن ہے. دیں اور اس نمبر پہ رابطہ کر لیں,
اور جو پروگرام مریم کی دستک شروع ہوا ہے نا اس میں بھی لوگ مجھے مل رہے ہیں. اچھا. وہ اس پہ رابطہ کرتے ہیں, لوگ گھر آ جاتے ہیں, سرکاری افسر اہلکار جو ہیں, اور ان کا مسائل حل ہوتے ہیں, لائسنس بن رہا ہے, دوسری چیزیں جو بھی اس کے تحت امور ہیں وہ طے ہو رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ مبارک کرے. ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں, سکھ ہیں, ہندو ہیں, جو کم وسیلہ لوگ ہیں ان میں, ان کا ہاتھ پکڑنا, ان کی دستگیری کرنا, یہ بھی تو ہم پہ لازم ہے نا. ٹھیک ہے سر, آج ایک بڑی دلچسپ خبر آئی, کل ہم ڈسکس کر رہے تھے نا پھر اس پہ آج کہ جی وہ جو ایف بی آر ہے وہ دیکھیں نا وہ چھوٹ دی ہوئی ہے, ٹیکس چھوٹ واپس لے رہی ہے, کر رہی ہے. وہ یاد ہوگا آپ کو خبر آئی تھی کہ گاڑیاں خریدنی ہیں 1010 گاڑیاں, تو وہ آج روک دیا. صاحب نے کہا ہے جی کیا جی کہ گاڑیاں نہیں خریدنے دوں گا. بھائی گاڑیاں خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیچارے پروفیسروں کی تنخواہیں کاٹ کے, ان کا پیٹ کاٹ کے آپ اس پہ اخراجات یہاں کر رہے ہیں. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ 6 ارب ایک سال روپے صبر کر لیجئے. ہاں جی 6 ارب روپے کی گاڑیاں جو ہیں خریدی جانی تھی. کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پروفیسروں کو تو بیچاروں کو ان کا پیٹ تو نہ کاٹیے نا, ان کو تو چھوٹ دی گئی ہے, اس کو واپس کیوں لے رہے ہیں اور اللہ تللوں پہ پیسے ضائع کر رہے ہیں؟ یہی تو رونا ہے سارا. تو فیصل وابڈا صاحب نے خود اسٹینڈ لیا ہے. بہرحال 1 سال انتظار کر لیں, اگلے سال دیکھ لیں گے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا بھئی, یہ ہمارے دوست ہیں شکور طاہر صاحب. پی ٹی وی نیوز جو ہے نا, ایک زمانے میں تو پی ٹی وی ہوتا تھا اور پی ٹی وی میں شکور طاہر ہوتے تھے. صحیح. برسوں ان کا نام گونجتا تھا, ان کی شخصیت. وہ رپورٹر تھے, نیوز ایڈیٹر ہوئے, ڈائریکٹر نیوز بھی, اور برسوں پی ٹی وی کے ساتھ ان کا نام جڑا رہا, اور گھر گھر میں ان کی شکل نظر آتی تھی, ان کی آواز سنی جاتی تھی. اور ان کی شخصیت پر اور پی ٹی وی نیوز پر یہ دونوں کہانیاں جو ملی ہوئی ہیں, تو ایک ان ایم فل کا مقالہ لکھا ایک نوجوان نے, محمد رضوان تبسم, اور ہمارے جمہوری پبلیکیشنز کے سہیل گوئندی صاحب ہیں, انہوں نے اس کو چھاپا اور بڑا کمال ہے. اور جو ہمارے شکور طاہر ہیں, ان کی شخصیت سے آج کے اخبار نویس جو ہیں اور میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ بھی واقف ہو جائیں. کیسے مطالعہ کیسا ہونا چاہیے, جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا کیسا ہونا چاہیے, خبر کیسے بننی چاہیے, الفاظ کیسے انتخاب کرنا چاہیے ان کا. تو اس لیے وہ ہمارے کہتے ہیں نا کہ خالص پیشہ ورانہ صحافت شکور طاہر کا اختصاص رہا, نڈر اور بے باک. نیوز روم جب محض حکومت وقت کا ترجمان بن کر رہ گیا تھا, یہ افتخار عارف صاحب کہہ رہے ہیں, شکور طاہر نے بساط بھر اپنے پیشے کی حرمت کو بچانے کی کوشش کی. اچھا دیکھیں یہ سیکھنے کی باتیں ہیں نا. مشکل بات بھی کتنی آسانی سے کہنی ہے, الفاظ کا چناؤ کیا کرنا ہے, اور کس تہذیب کے ساتھ اور تمیز کے ساتھ آپ نے اپنی بات کرنی ہے. یہ ساری سیکھنی پڑتی ہے نا. اور اسی طرح ہم سیکھتے ہیں ان لوگوں سے. سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.